نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. All praises for Allah subhanahu wa ta'ala, who has given us the tawfiq, the ability to gather and remember His most honorable and noble servant, Sayyidul Shuhada, Sayyidina Hamza radiyallahu ta'ala, and by virtue of him remember our beloved Master Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and Allah subhanahu wa ta'ala. Surely those moments that are spent in remembrance of those beloved to Allah subhanahu wa ta'ala are in fact and indeed our means and our hope for salvation in the akhirah. We pray and hope that Allah subhanahu wa ta'ala accepts this humble offering from us and grants us the proximity of Sayyidina Hamza radiallahu ta'ala on the Day of Judgment. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں وہ کم ہے، جس نے ہمیں اپنے محبوب بندوں کی یاد میں آج جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور حقیقتاً زندگی کے یہی لمحات کام کے لمحات ہیں، اور انہی پر ہمارا بھروسہ ہے، اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ جو لمحات زندگی کے اس کے مقرب بندوں کی یاد میں گزرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں مقبول و منظور فرما کر آخرت میں ہمارا ذریعہ نجات بنائے، اور اس تھوڑی سی ادنا سی کاوش کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں مقبول فرما کر کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں اور چاہنے والوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جگہ عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ کیا محبوب آپ فرما دیجئے کہ اس منصب رسالت کی ادائیگی پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے یہ کہ تم میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو۔ اب یہ آیت مبارکہ بڑی خوبصورت اس میں پیغام ہے۔ دو تین باتیں اس پر عرض کرتا ہوں کہ آج کی گفتگو کا آغاز اگرچہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گفتگو ہے تو اس کا آغاز اس آیت مبارکہ سے کیوں ہو رہا ہے، اور میں دونوں جو حضرات ہیں انگلش سمجھنے والے اردو سمجھنے والے دونوں سے یہ گزارش کروں گا کہ ساتھ ساتھ میں کوشش کروں گا دونوں کا خیال رکھنے کی، تو آپ ذرا اطمینان کے ساتھ یہ گفتگو سماعت فرمائیں۔ So Allah subhanahu wa ta'ala says in the Holy Quran, say, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, I do not ask of you anything, I do not ask of you any reward, any payment, any salary. On what? On delivering the message of Allah subhanahu wa ta'ala, on doing my duties as prophet and messenger. I don't ask of you anything إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, except for mawadda, love of my close relatives. Now, one thing to understand here, first of all, is it's not a matter of the Prophet ﷺ asking for any type of reward. You know, you might be thinking in your mind that, and it's a very important question, the mind is taught, especially in the culture that we live in the UK, and you know, the
in the modern era, science is by many considered to be above all. And what is it? Science is defined as a method of trial and error. It's trying things, finding faults in them, and then trying again, and questioning. It's asking questions, questioning everything. Now, people in school, college, university, children are taught to question absolutely everything. And so the mind has become more and more inquisitive, and it's become more and more of a challenge to simply retain faith in certain things that people perhaps a few hundred years ago would not have had any difficulty in retaining faith in. But that's a separate discussion. Your mind may question that when Allah subhanahu wa ta'ala says, I don't ask of you any reward, why does He then say, except for loving my relatives? Will loving the relatives of the Prophet sallallahu alaihi wasallam actually count as a reward for what the Prophet sallallahu alaihi wasallam has done and for the difficulties that he's undertaken? And the fact is, if you look at those difficulties, just look at the first 13 years of the Prophet sallallahu alaihi wasallam's propagating his message and the kind of difficulties that he went through. What exactly, you won't find any kind of physical, psychological torture that the mushriks, the disbelievers, didn't try to afflict the Prophet ﷺ and the Muslims with. Do you really think, is this something that will be, you're claiming to love the family of the Prophet ﷺ, his relatives, will that be sufficient to repay the Prophet ﷺ for this debt? ایک سوال تو یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خود کہلوایا، قل آپ فرما دیجئے، خود کہلوایا کہ میں تم سے منصب رسالت کی ادائیگی پر کوئی اجر نہیں مانگتا، تو پھر ساتھ ہی یہ بھی کہا سوائے اپنے قرابت داروں کی محبت کے، تو آپ کی ذہن میں شاید یہ سوال اٹھے کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قرابت داروں سے محبت رکھنا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو منصب رسالت کی ادائیگی کے دوران جو آپ کو تکلیفیں پہنچائی گئیں، اور اس پر کئی دفعہ بات ہو چکی ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، جو دور رسالت اور اس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے جو ابتدائی دور ہے، اس میں کون کون سی تکلیفیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہیں دی گئی، لیکن ہمارا دعویٰ کر لینا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں سے محبت کرتے ہیں، یہ اس کی ادائیگی، اس قرض کی ادائیگی نہیں ہوگی، تو پھر وجہ کیا ہے؟ اس پر میں ابھی بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے یہ بات میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، بلکہ اسی پہ میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ اس کا تعلق اس اجر کے ساتھ نہیں ہے، اجر تو دیا ہی نہیں جا سکتا، ممکن ہی نہیں۔ اس کی ایک مثال آپ کو دوں جس سے آپ کو سمجھ آ جائے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دین اسلام کا پرچار شروع کیا تو مشرکین نے طرح طرح کے حربے آزمائے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بات سے ٹل جائیں اور آپ اس دین کی تبلیغ چھوڑ دیں۔ انہوں نے آ کر آپ کے چچا ابو طالب سے یہ کہا کہ ہم جو چاہتے ہیں آپ کو دیں گے، آپ یہ کام کرنا چھوڑ دیں، اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں ہم آپ کو بادشاہ بنا دیں گے، اگر آپ کو دولت اور جائیداد چاہیے ہم آپ کو اتنی دولت دیں گے کہ آپ جتنا امیر جزیرہ عرب میں کوئی اور آدمی نہیں ہوگا، اور کئی باتیں کہیں۔ ان باتوں کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جب آپ کے چچا نے انہیں بتایا کہ یہ پیشکش انہوں نے کی ہے، آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ یقیناً آپ کو پتہ ہوگا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے ایک ہاتھ میں اگر سورج کو رکھ دیا جائے اور دوسرے ہاتھ میں چاند کو لا کر رکھ دیں تو پھر بھی میں یہ تبلیغ کا کام چھوڑنے والا نہیں۔ اب آپ بتائیں کہ ساری دنیا کی دولت اگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دی جائے تو چاند اور سورج کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟
جب سرکار نے خود ارشاد فرما دیا، پھر آپ بات کس کے بارے میں کر رہے ہیں؟ کس کو اجر کی ادائیگی کس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے؟ بات تو اس ہستی کی ہو رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اگر احد پہاڑ کو حکم دوں تو سونا بن کر میرے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دے۔ اب ان کو کسی اجر کی یا اس طرح کی مال و دولت کی حاجت بھی ہے؟ ذرا یہ ساری باتیں آپ سوچ لیں۔ تو پھر یہ کیوں کہا؟ یہ ویسے تو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، منقطع ہے، بالکل الگ بات ہے، یہ استثناء اور طرح کا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات دل میں آتی ہے کہ ایک حکمت اس میں شاید یہ بھی ہو کہ جو کوئی آدمی کسی پر احسان کرتا ہے تو جو اچھا آدمی ہے، قلب سلیم والا آدمی ہے، اس کا دل کرتا ہے کہ جس نے مجھ پر احسان کیا ہے اسے میں کچھ نہ کچھ بدلے میں پیش کروں۔ So one thing I was saying, first thing, why then, why did Allah subhanahu wa ta'ala say that love the relatives of the Prophet sallallahu alaihi wasallam? Is this the reward? No, it's not. This has nothing to do with this. This is a different type of exception. But the fact is, we can't even imagine, who are you going to pay the reward to? The Prophet sallallahu alaihi wasallam, who when the polytheists, when the mushriks came and proposed that if you want kingship, we'll make you our king. If you want wealth, we will make you the wealthiest person in Arabia. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam, what did he say? He said, put the sun in one hand and the moon in one hand, and I will not stop doing what I'm doing. The same Rasulullah sallallahu alaihi wasallam who said that if I was to command Uhud mountain to turn into gold and start walking behind me, he would do. There's no concept of repaying that debt that we owe to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. We and everything we own in our existence, we are all indebted in that to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. It is because of him that anything has come into existence. Sayyidina Adam alayhi salam, the father of all humanity, came into existence because of him. We are indebted to the Prophet sallallahu alaihi wasallam simply for our existence. Then why? Well, the fact is that it's just one possible wisdom that comes into the mind of Allah subhanahu wa ta'ala stating it in this particular manner is that any person with a sound heart, with some sense of honor and dignity, when someone does him a favor, he wants to repay that favor. He wants to give that person something in return. And sometimes someone's done you such a huge favor that there isn't any possible way that you can return whatever he's given to you. You can't do that. But still, as a gesture, you try to do something that is within your reach, simply for your own contentment, so that your heart knows that you made an effort to repay that person, even though you know in your heart that you'll never be able to in reality repay that person. And perhaps this is something of that nature, that in reality we can't repay the Prophet sallallahu alaihi wasallam for all the favors that we have acquired from Allah subhanahu wa ta'ala through him. But we can make an effort to satisfy our own heart at least, so that we can say that yes, we've made an effort to present a token to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and that's all it will ever be. It can never be more than that. But at least it's a gesture, it's a token of our gratitude, of our appreciation to the Prophet sallallahu alaihi wasallam for the difficulties that he carried, the burden that he carried in delivering his duties as Prophet and Messenger, and for the care that he showed and shows for his ummah even today. So بات یہ ہے کہ اپنے دل کی تسلی کے لیے یہ خیال اتنا ہو سکتا ہے کہ ہم اگر اور کچھ نہیں کر سکتے، اگرچہ یہ بھی شایان شان نہیں، لیکن کم از کم اتنا ایک ہدیہ تو ہم پیش کر سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اور آپ کے قرابت داروں سے ہم محبت کر سکتے ہیں۔ تو ان قرابت داروں میں سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت قریبی رشتہ داروں میں سے۔ یہ رشتہ داری کتنی قریب کی ہے، اس حوالے سے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دونوں باپ اور ماں، والد اور والدہ دونوں کی طرف سے
سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ قرابت ہے۔ اب چچا تو ہیں ہی، وہ تو آپ جانتے ہیں، ضروری نہیں ہوتا کہ چچا کی جو بیوی ہے یا جو یعنی ایک جو رشتہ داری ہے اس میں سسرال کی طرف سے بھی دونوں طرف سے قرابت ہو، یہ ضروری نہیں ہوتی، لیکن سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والد اور والدہ دونوں کی طرف سے قرابت ہے۔ اور پھر ایک تیسرا رشتہ قرابت کا بھی ہے، اس پہ میں ابھی ذکر کرتا ہوں۔ والد کی طرف سے تو ظاہر ہے آپ چچا ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد گرامی سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، حضرت عبد المطلب کے بیٹے ہیں۔ والدہ کی طرف سے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، ان کا نام ہے حالہ بنت وہیب، حالہ بنت وہیب۔ اور یہ جو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چچی ہیں، یہ میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو والدہ ماجدہ ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی چچا زاد بہن ہے، یعنی دونوں طرف سے قریبی رشتہ ہے، کہ ایک طرف سے والد کی طرف سے چچا، اور پھر ان کی جو والدہ ہیں وہ میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چچا زاد، والدہ کی چچا زاد بہن ہے، یعنی والدہ کی نسبت سے خالہ زاد بھائی بھی لگتے ہیں۔ اور پھر ایک تیسرا رشتہ ہے قرابت کا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا بھی ہوئے سگے، پھر خالہ زاد بھائی بھی ہوئے، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رضائی بھائی بھی ہیں، یعنی رضاعت کے رشتے سے بھی دونوں بھائی ہیں۔ So Allah demands from us on the tongue of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam for us to love those who are close to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in relation. Sayyidina Hamza radiyallahu ta'ala, his closeness in relation with the Prophet sallallahu alaihi wasallam has multiple dimensions. In terms of his genealogy, Sayyidina Hamza radiyallahu ta'ala is the Prophet sallallahu alaihi wasallam's paternal uncle. He is the brother of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's father, Sayyidina Abdullah radiyallahu ta'ala. He is the son of the Prophet sallallahu alaihi wasallam's grandfather, Sayyidina Abdul Muttalib. On the other hand, from his maternal link and maternal lineage, Sayyidina Hamza radiyallahu ta'ala anhu's mother, her name is Hala bint Wahab. She is Hala, daughter of Wahab. And Sayyida Amina is her father, Sayyida Amina bint Wahab. So these two were brothers. And so Sayyida Amina radiyallahu ta'ala anha and Sayyidina Hamza radiyallahu ta'ala anhu's mother, they were both cousins, first cousins. So you have this relation as well from maternal side. And thirdly, Sayyidina Hamza radiyallahu ta'ala anhu is also the brother of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam through the relationship of Rada'a. And Rada'a is where one woman nurses and feeds two children. If they are unrelated, they become brothers through Rada'a. This is such a strong relationship in Islam that it is then for example, a brother and sister through Rada'a who have no biological relation at all, they are not permitted to marry. Why? Because they have been nursed by the same woman. They have become brother and sister, even though they have no other biological relation. And Sayyidina Hamza radiyallahu ta'ala, he is the brother of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam through Rada'a, not from one, not two, but at least three different women, three different mothers. یعنی آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو رضاعت کا رشتہ ہے وہ بھی ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ کم از کم تین ایسی خواتین ہیں، تین مائیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، تین دائیاں
جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، انہوں نے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دودھ پلایا. تو اس طرح آپ رضائی بھائی بھی ہیں. ان میں ایک تو سویبہ جو ابو لہب کی لونڈی تھی، جنہیں ابو لہب نے آزاد کیا، اور جس حوالے سے پھر وہ ساری وہ خواب کا معاملہ جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواب کا جو معاملہ بیان کیا جاتا ہے، جس حوالے سے وہ ہوا، ایک تو وہ تھی. پھر سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک اور خاتون بھی ہیں جن کے حوالے سے یہ بتایا جاتا ہے وہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے، ان کی برادری سے ان کا تعلق تھا، اور انہوں نے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو دودھ پلایا. یہ سعادت حاصل ہوئی، اور اس واسطے سے 3 مختلف ماؤں سے یہ رضاعت کا رشتہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ تو ایک نسبی قرابت ہے جس کی بنیاد پر ہم پر لازم ہے کہ ہم سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کریں. لیکن صرف اس بنیاد پر محبت نہیں کی جاتی. ان کے اگر آپ کارنامے دیکھیں جو اسلام کی خاطر انہوں نے قربانیاں دی ہیں اور جو کام کیے ہیں، تو خود بخود دل میں ایسی محبت پیدا ہوتی ہے کہ اس کا کوئی بدل نہیں ہے. So it's not just because of this relation to the Prophet sallallahu alaihi wasallam that we love Sayyidina Hamza radiyallahu ta'ala, because we are bound in duty to love the Prophet sallallahu alaihi wasallam and his associations. But if you look at some of the accomplishments of Sayyidina Hamza radiyallahu ta'ala, then they themselves are such great accomplishments in the name of Islam that naturally you will develop such a love in your heart for Sayyidina Hamza radiallahu ta'ala that cannot be paralleled or that cannot be matched. There are different narrations regarding when Sayyidina Hamza radiallahu ta'ala actually accepted Islam. Some have said it was in the 2nd year after the announcement. Some have said it was the 5th year after the announcement. Some have said it was the 6th year after the announcement of Prophet. The most widely adopted of all of these is the latter one, that he accepted Islam in the 6th year after the announcement of Prophet. And coincidentally, according to those narrations, Sayyidina Hamza radiallahu ta'ala was the 39th man to accept Islam, and Sayyidina Umar radiallahu ta'ala a few days later became the 40th man to accept Islam. Both of these happened within a space of a few days in the 6th year after the announcement of Prophet. تو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے حوالے سے مختلف روایات ہیں. بعض روایات کے مطابق آپ نے اعلان نبوت کے 2 سال میں اسلام قبول کیا، بعض روایات کے مطابق 5ویں سال میں، اور بعض روایات کے مطابق آپ نے 6 سال میں اسلام قبول کیا. اور یہی سب سے زیادہ مشہور روایت ہے. اور اس روایت کے مطابق آپ اسلام لانے والے 39ویں مرد ہیں، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند ہی دنوں کے بعد آپ بھی اسلام لے آئے، اور آپ اسلام لانے والے 40ویں مرد ہیں. یعنی 39ویں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چند دنوں کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 40ویں مرد ہیں جو اسلام لائے. اب سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا جو واقعہ ہے وہ بھی بڑا مشہور ہے. اختصار کے ساتھ صرف اتنا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک دن ابو جہل نے بہت زیادہ اذیت پہنچائی. آپ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر گئے ہوئے تھے شکار پر. جب واپس آئے تو طواف کر رہے تھے. اس دوران آپ کو پتہ چلا کہ آپ کے بھتیجے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو جہل نے بدتمیزی کی ہے. آپ نے جا کر اسے مارا، اور اتنا مارا کہ مار کر اسے نڈھال کر دیا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آپ حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ابو جہل سے آپ کا بدلہ چکا آیا ہوں، آپ خوش ہیں آپ؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، کہا کہ اے میرے چچا، میں
اس بات پر خوش نہیں ہوں گا. خوشی تو مجھے اصل اس وقت ہوگی جب آپ اسلام لے آئیں. تو اس وقت پھر آپ نے کلمہ پڑھا اور اسلام لے آئے. ایک جو روایت ہے مشہور، اس کے مطابق یہ معاملہ یہ ہوا کہ جب سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ابو جہل کو مار رہے تھے تو اس نے کہا بھی آپ مجھے کیوں مار رہے ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کا بھتیجا کیا کر رہا ہے؟ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہہ رہا ہے، ہمارے دین کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اور وہ ہمارے دین سے نکل چکا ہے. یہ ساری باتیں آپ کو پتہ نہیں، آپ کیوں مجھے مار رہے ہیں؟ اس وقت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غضب کی حالت میں، غصے کی حالت میں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تم میرے بھتیجے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس وجہ سے نفرت کرتے ہو، اس وجہ سے تم نے اذیت دی ہے کہ وہ ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں، تو سنو میں بھی اسی ایک خدا کی عبادت کرنے والا ہوں، اب میں بھی ایک ہی خدا کو ماننے والا ہوں. تو اس وقت آپ غصے کی کیفیت میں آپ نے ایمان قبول کر دیا یا ایمان کا اعلان کر دیا. اب یہ جو روایت ہے اس میں آتا ہے کہ آپ پھر گئے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتایا، اور پھر آپ واپس گئے تو رات کو بڑی بے چینی کی کیفیت میں آپ نے رات گزاری. اور دل میں بار بار خیال آتا تھا کہ میں نے اپنے یہ پرانا دین چھوڑ دیا ہے، پتہ نہیں میں نے ٹھیک کیا یا نہیں. غصے کی کیفیت میں نے یہ کہہ دیا تھا، سارا کچھ چھوڑ دیا، پتہ نہیں صحیح کیا یا نہیں. دل میں بڑے ایک اضطراب تھا. اس وقت آپ نے دعا کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے دعا کی اور کہا کہ اے باری تعالیٰ کہ اگر یہ دین سچا دین ہے، جو میرا بھتیجا دین جس کا پیغام لے کر آیا ہے، اگر وہ سچا دین ہے تو پھر میرے دل کو اطمینان اور تسلی عطا فرما. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ابھی دعا کر رہا تھا، ابھی میری دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ مکمل مجھے انشراح صدر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا فرما. یعنی دل کھل گیا، سینہ اتنا کشادہ ہو گیا کہ بالکل ایک ذرہ برابر، ایک بال برابر بھی میرے دل میں کسی قسم کا کوئی خدشہ نہیں رہا. تو یہ بھی روایات میں آتا ہے. سو Sayyidina Hamza radiallahu ta'ala, regarding his acceptance of Islam, it's mentioned that, very briefly I just want to mention that he was someone who insulted, Abu Jahl insulted the Prophet sallallahu alaihi wasallam on one occasion. And Sayyidina Hamza radiallahu ta'ala, he was out on his hunt, he came back, he found out, and when he found out he was extremely angry. He went and he, in order to avenge his nephew, he beat Abu Jahl. And he beat him very badly. Now, while he was being beaten up, Abu Jahl just said to him, he said, "Stop, 1 minute. Hamza, why are you hitting me? Why are you beating me? Don't you know what your nephew has done? Don't you know the discord that he spread in our community? He has completely rejected and he insults our gods and our religion. Why are you beating me?" In response to this, Sayyidina Hamza radiallahu ta'ala, he said to him in a state of anger, while he was beating him, he said, if you insulted my nephew because he worships one God, then from this moment forward, I also worship one God. I'm also declaring Islam. Now what are you going to do to me? And so this is how he accepted Islam. And then he went and told the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And according to this narration, Imam Suhaili, he narrates this in his commentary of Shifa. He says that he went away, and that night, he spent the whole night in agitation, thinking, I've accepted Islam in a fit of rage and anger. Don't even know if I was doing the right thing. Was I doing the right thing? He spent the night in turmoil, thinking, what have I done? Have I done the right thing? And he says, in the morning, he prayed to Allah subhanahu wa ta'ala. And in the morning, he went to the Kaaba, and he stood in front of the Kaaba, and he prayed to Allah subhanahu wa ta'ala. And he said, "Oh Allah, if Muhammad sallallahu alaihi wasallam is preaching the correct deen, the correct religion, if what I have done is correct, then open my heart. Give me inshirah al-sadr, open my heart to Islam." And Sayyidina Hamza radiallahu ta'ala, he says that
even before I concluded the dua, every and any doubt that was in my heart completely evaporated, completely vanished. And he said, my heart was completely open to Islam, and I had absolutely zero doubt in my heart and mind by the time I finished that prayer. And so this is how he accepted Islam. As I mentioned before, only in a matter of a few days, first Sayyidina Hamza, then Sayyidina Umar bin Khattab radiallahu ta'ala, they both accepted Islam. He also had a role to play in that as well. I don't have the time to go into details about Sayyidina Umar radiallahu ta'ala and his acceptance of Islam. All I will say is that when he was coming to accept Islam, no one knew that he was. And Sayyidina Umar radiallahu ta'ala was feared. Even before he accepted Islam, he was feared by everyone. Very strong and courageous individual. And the Muslims were gathered around the Prophet ﷺ in secret. When they saw Sayyidina Umar radiallahu ta'ala approaching the building, some of them became frightened. They said, Umar is coming this way. Allah knows what his intentions are. What is he going to do? At that point, Sayyidina Hamza radiallahu ta'ala, the reason why we have to mention Sayyidina Umar radiallahu ta'ala, because his courage and his strength is not hidden from anybody. But if you want to make an assessment of the courage of Sayyidina Hamza radiallahu ta'ala, then just understand this point, that when Umar was coming, before he accepted Islam, when he was coming, in his heart, he had made the intention of accepting Islam, but they didn't know that. The rest of the Sahaba, they were frightened. Sayyidina Hamza radiallahu ta'ala was the one who consoled them. And he said, don't be frightened. If he has come with good intentions, we will embrace him. If he's come with evil intentions, then I will use his sword to remove his head from his body. I don't even need to use my own sword. And so he consoled the Muslims and he said, don't worry, I will not let him do anything to you. تو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند دن بعد، اب وقت نہیں ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ بھی بیان کیا جائے سارا، لیکن جب آ رہے تھے صحابہ کرام دیکھ رہے تھے، پریشان ہو رہے تھے کہ یہ عمر بن خطاب آ رہا ہے، پتہ نہیں اب اس کے کیا ارادے ہیں. دہشت تھی ایک اس زمانے میں بھی. اس وقت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے صحابہ کرام کو دلاسا دیا اور کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کہ اگر اچھے ارادے سے آ رہا ہے تو گلے لگائیں گے، برے ارادے سے آ رہا ہے تو اسی کی تلوار سے اسی کا سر تن سے جدا کر دوں گا. یعنی اپنی تلوار بھی نیام سے نکالنے کی ضرورت نہیں ہوگی. تو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہاں ایک اور بات یہ بھی عرض کرتا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے زیادہ بہادر تو کوئی شخص ہے ہی نہیں، ممکن ہی نہیں. صحابہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب دیکھنا ہوتا کہ کس نے سب سے زیادہ بہادری کے ساتھ کون لڑا ہے جنگ میں، تو ہم یہ دیکھتے تھے کہ سرکار کے قریب قریب کون تھا. لیکن اس موقع پر بھی ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے سے اندر داخل ہوئے تو ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود کھڑے ہوئے، ایک ہاتھ سے عمر فاروق کا گریبان پکڑ لیا اور دوسرے ہاتھ سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہاتھ تھا جس میں جو تلوار کے قریب تھا وہ ہاتھ پکڑ لیا یا تلوار پکڑ لی اور کہا عمر بتاؤ کس ارادے سے آئے ہو؟ اگر تو غلامی کے ارادے سے آئے ہو تو تمہیں گلے لگاتے ہیں، اگر کسی اور ارادے سے آئے ہو تو پھر میں خود تیرا کام تمام کرتا ہوں. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی یہ ایک روایت موجود ہے. Similar narration about the Prophet sallallahu alaihi wasallam as well. It was only then, after Sayyidina Umar radiallahu anhu accepted Islam, we talk about his services, Sayyidina Hamza and Sayyidina Umar radiallahu anhu's services to Islam. The first service or one of the earliest services that they did for Islam was that it was under their command that the Muslims actually went and prayed openly for the first time in Makkah. Sayyidina Umar radiallahu anhu said to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said, Ya Rasulullah, are we not on the right? And the Prophet, are we not on haqq? And the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, of course we are. He said, then
why do we pray in secret? I will pray in front of the Kaaba. And Sayyidina Umar radiallahu ta'ala, then the Muslims, they split up into two rows. And in front of one row was Umar Farooq radiallahu ta'ala, and in front of the other one was Sayyidina Hamza radiallahu ta'ala. And they began walking towards the Masjid al-Haram. From a distance, when the Kafirs saw them, the Mushriks saw them, they said, what is wrong with these people? Why are they inviting their own death? And as they approached and as they came closer, when they were able to see that Umar was in front of one row of Muslims and Hamza was in front of the other one, no one had the courage to say anything. Sayyidina Umar radiallahu ta'ala, the one individual, Sahaba were leaving when they migrated, Sahaba were leaving in the darkness of the night, hoping that they wouldn't be troubled by anybody. Sayyidina Umar radiallahu ta'ala left in the middle of the day. And you know what his sermon, his khutbah was when he left? He said, any person who wishes for his wife to become a widow, who wishes for his children to become orphans, happily come after me. That was his address. These were remarkable individuals. It's because of these people that Islam gained a great deal of strength. Sayyidina Hamza radiallahu ta'ala then became the official standard bearer. The flag, the person who carries the standard and the flag in the army, has a very vital position in traditional warfare. The standard was considered to be the mark of victory and honor. If you are able to seize the standard of the other army, you've won. The battle is finished. Sayyidina Hamza radiallahu ta'ala became the official standard bearer of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. First of all, the battle of Abawa. And then Sayyidina Hamza radiallahu ta'ala in the battle of Badr. And then also after this, Sayyidina Hamza radiallahu ta'ala, he was made the standard bearer by the Prophet sallallahu alaihi wasallam in Ghazwa of Bani Qaynuqa. And then came the battle of Uhud when he was martyred. How was he martyred? Such a courageous individual. Sayyidina Hamza radiallahu ta'ala at Uhud, when even at Badr, when the mushriks, traditional warfare, everybody would line up in rows. Either side lined up in rows. Initially, one person would come out and he would call for an opponent. And there would be hand-to-hand combat. This would go on for a while until eventually it then broke out into a complete battle. Someone stepped forward from the mushriks and he said to the Muslims, he said, send one of your people who's going to oppose me. And one of the Ansar, he went forward. And he asked him, who are you? He said, I'm one of the Ansar, I'm one of the natives of Medina. He said, I don't want anything to do with you. Send someone from my clan, from my tribe. And it was at that point that the Prophet ﷺ chose three individuals. Sayyidina Hamza radiallahu ta'ala, Sayyidina Ali al-Murtada radiallahu ta'ala, and one other Sahabi from amongst the Makkans, from the Quraysh. The Prophet ﷺ sent them forward. And Sayyidina Hamza radiallahu ta'ala, without any difficulty, immediately defeated his opponent. And then, the battle continued. And so again, in the battle of Uhud as well, Sayyidina Hamza radiallahu ta'ala how was he martyred? He wasn't martyred during battle in the sense that he wasn't actually in combat when he was with anyone, when he was martyred. What actually happened was Sayyidina Hamza radiallahu ta'ala, he had actually defeated his opponent. And his opponent was laying on the ground. In the meantime, there was somebody watching his movements. This person, his name was Wahshi bin Harb. He was a slave. His master had given him a promise. He said, if you avenge us for Badr, if you take revenge for Badr and kill Hamza,
martyr him, I will set you free. On the other hand, Hinda, who was the wife of Abu Sufyan, she also had a grudge to bear with Sayyidina Hamza radiallahu ta'ala because of the deaths of the mushriks at Badr. And she had promised him a lot of riches and wealth if he was to kill Sayyidina Hamza radiallahu ta'ala. This person was an expert marksman with a spear. That was his weapon of choice. From quite a distance, he was able to very, very accurately throw and target something with his spear. What did he do? Sayyidina Hamza radiallahu ta'ala had defeated his opponent. And Sayyidina Hamza radiallahu ta'ala, he kneeled over, or he bowed in order to pick up his body armor. And while he was in that state, while he was unaware, this person was hiding behind a rock or behind a tree. And he suddenly stood up from behind there and cast a spear at Sayyidina Hamza radiallahu ta'ala from behind him, from a distance, which pierced his stomach. And that's how Sayyidina Hamza radiallahu ta'ala was martyred. So in reality, if it was actually down to battle and tactics of warfare and so on, I don't think there was anyone there that had the courage, the strength and the skill to defeat Sayyidina Hamza radiallahu ta'ala. It was only through this act of deception that Sayyidina Hamza radiallahu ta'ala was martyred. تو Sayyidina Hamza radiallahu ta'ala کو جس نے شہید کیا اس کا نام وحشی بن حرب ہے. غلام تھا. اس کے آقا نے اسے کہا تھا کہ اگر تو نے بدر کا بدلہ لیا اور حمزہ کو شہید کیا تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا. ادھر سے ہندا جو ابو سفیان کی بیوی تھی, اس نے کہا کہ میں تمہیں بڑی مال و دولت دوں گی اگر تم حمزہ کو شہید کرو, قتل کرو. تو یہ آدمی نیزہ باز تھا اور نیزے کے ساتھ اسے بڑی مہارت حاصل تھی. بڑی دور سے نیزہ پھینک کر یہ اپنا نشانہ اور ہدف اسے قابو کرتا تھا. یہ درخت کے پیچھے چھپا ہوا یا کسی چٹان کے پیچھے چھپا ہوا دیکھ رہا تھا, موقع تلاش کر رہا تھا. ایک موقع ایسا آیا کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے جو مد مقابل آیا اس کا کام پورا کیا. اس کی زرہ اتارنے کے لیے آپ جھکے تو اس حالت میں اس نے نیزہ پھینکا جو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ سے پار ہو گیا, اور یہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت, یہ وار ان کی شہادت کا سبب ہے. اس کے بعد جو معاملہ ہوا, پھر آپ جانتے ہیں کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کو مسلح کیا گیا, آپ کے اعضاء کو کاٹا گیا, آپ کا سینہ مبارک اسے کھولا گیا اور آپ کا کلیجہ نکالا گیا. وہ نکال کر ہندا کے پاس لے گیا جو کلیجہ چبا رہی تھی اور چبا کر تھوک رہی تھی. یہ کیفیت تھی جس اذیت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید الشہداء کا لقب دیا. آپ نے فرمایا حمزہ سید الشہداء, کہ حمزہ تمام شہیدوں کا سردار ہے. کیوں کہ آپ کو ایک تو شہید کیا گیا, دوسرا شہادت کے بعد آپ کو وہ اذیت پہنچائی گئی جو اور کسی کو نہیں پہنچائی گئی. لیکن ایک بڑی عجیب بات آپ کو بتاؤں, اب بعد میں یہ لوگ ہندا بھی, ابو سفیان بھی, اور ایون یہ وحشی, یہ بھی اسلام لے آیا. اس کے اسلام کا واقعہ میں ابھی آپ کو سناتا ہوں, اسی پر اختتام کروں گا, وقت نہیں ہے زیادہ مزید آگے بڑھنے کا. یہ سارے اسلام لے آئے. جب سرکار نے ان کا اسلام قبول کیا, اللہ نے ان کا اسلام قبول کر لیا, تو پھر اب کسی کو یہ مجال نہیں کہ ان کے بارے میں کوئی بری بات یا برا ارادہ رکھے. جو زمانہ جاہلیت میں ان سے ہوا, اسلام سے پہلے ہوا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اسے صاف کر دیا تو پھر ہماری یہ مجال نہیں کہ ہم ان کے بارے میں کوئی بات بری کہیں. بات یہ ہے سیدنا حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرنی ہے, تو وہ ظاہر ہے پھر اس میں یہ باتیں آتی ہیں. ایک بات آپ کو بتاؤں, بڑی عجب قسم کی بات ہے. سرکار نے فرمایا کہ وہ ہندا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ اسے چبا کر تھوک رہی تھی. جب سرکار کو یہ پتہ چلا نا تو آپ نے کیا فرمایا, سرکار مدینہ
سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہندہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبا کر تھوکنے کی بجائے اگر وہ اسے نگل جاتی تو اس کا پیٹ جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جاتا۔ یہ ہیں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کا کچھ حصہ نگل جاتی، پیٹ میں چلا جاتا، تو اس کا پیٹ جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جاتا۔ So سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, when he was martyred, his body was mutilated. That's one of the reasons why the Prophet sallallahu alaihi wasallam referred to him as Sayyidu Shuhada, leader of all martyrs. And on the command of Hinda, this person Wahshi, who later accepted Islam, he cut open the chest of Sayyidina Hamza radiallahu ta'ala, and he took out his organs, some of which Hinda made a garland with and put around her neck. And Sayyidina Hamza radiallahu ta'ala's liver, she was biting on it, she was chewing it, biting it and spitting it out. Nara Takbir, Nara Risalat, Ulama Ahl Sunnat. She was biting and spitting it out. And I'll tell you something very, very interesting. I didn't come across this before. I came across it while reading and studying. The Prophet ﷺ said that she was biting it and she was spitting it out. If one of those pieces had gone down her throat and into her stomach would be eternally protected from the hellfire. This is the status of Sayyidina Hamza radiallahu ta'ala. That if any part of that Sayyidina Hamza radiallahu ta'ala's liver went down her throat and into her stomach would be protected from the hellfire. What was the reaction of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? I have never, in the seerah, I have two great scholars of Islam either side of me now, a very humbling moment, and they'll correct me if I'm wrong. In my study of the seerah, have not come across, other than the last few moments where the Prophet ﷺ of his physical life, when the Prophet ﷺ was extremely ill, or other than this one occasion, I've not come across any occasion where Rasulullah ﷺ had actually fainted, where the Prophet ﷺ had fallen unconscious. When Sayyidina Hamza radiallahu ta'ala, his body was presented in front of the Prophet ﷺ, he was so grief-stricken that some of the ulama write that the Prophet ﷺ fainted. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے عظیم علماء کرام عالم اسلام کے اس وقت ہماری درمیان تشریف فرما ہے، اور میں اپنی گفتگو کو اب سمیٹ رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں. اگر بات غلط ہو تو میں امید کرتا ہوں کہ میری کریکشن کریں گے، لیکن میرا جو محدود مطالعہ ہے اس کے مطابق سوائے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری جو بیماری کی حالت ہے ظاہری حیات کی، اس کے علاوہ سیرت طیبہ میں مجھے یاد نہیں پڑتا کوئی ایسا موقع جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا صدمہ یا ایسی تکلیف پہنچی ہو جس کی وجہ سے آپ پر غشی طاری ہوئی ہو، سوائے اس وقت کہ جب سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی باڈی جب سامنے رکھی گئی تو بعض روایات میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس وقت اتنا صدمہ اور دکھ ہوا، اور وہ کیفیت ایسی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر غشی طاری ہو رہی تھی. ایک دفعہ آپ نے حضرت حمزہ کا جنازہ پڑھایا، پھر باقی جتنے وہ 70 شہداء تھے یا 69 شہداء تھے، ایک ایک کا جنازہ پڑھا جاتا رہا، لیکن سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھنے کے بعد اسے اٹھایا نہیں گیا. گویا کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ، ہر ایک شہید کا جنازہ ایک دفعہ پڑھا گیا،
سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 70 بار جنازہ پڑھا ہے. So when it was time for the funeral, Sayyidina Hamza radiallahu ta'ala was in front of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. That was the first funeral. Then he stayed there. He wasn't removed. And every other martyr was brought, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam prayed on them. 70 times this way the Prophet sallallahu alaihi wasallam prayed on Sayyidina Hamza radiallahu ta'ala. And the words in which he remembered Sayyidina Hamza radiallahu ta'ala, what were they? Ya Hamza. When he was brought in front of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Ya Hamza, O Hamza. Uncle of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uncle of the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Asad Allah, O lion of Allah and lion of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. O Hamza, O doer of good. O Hamza, O reliever of difficulties. O Hamza, the one who protected the honor of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. یہ ان پہ بڑی غور سے سنیں کہ ہمارے عقیدے کی جو بات ہے وہ اس سے کیسے واضح ہوتی ہے کہ جب سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے لایا گیا تو سرکار نے کن الفاظ سے، آخری الفاظ کیا تھے جو سرکار نے فرمائے؟ آپ نے نام لے کر کہا، یا حمزہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اے اللہ کے شیر، اللہ کے رسول کے شیر، اے حمزہ، اے نیک کام کرنے والے، اے مشکلات کے دور کرنے والے. خود سرکار فرماتے ہیں اے حمزہ، اے مشکلات کے دور کرنے والے، اے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کی محافظت کرنے والے. ان الفاظ سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو الوداع کہا اور ان کا جنازہ ادا کیا گیا. اور پھر غسیل ملائکہ، عام طور پر تو یہ دوسرے صحابی ہیں جن کے نام سے جن کا ٹائٹل یہ مشہور ہے، یہ بھی سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کے بارے میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے موقع پر یہ گواہی دی تھی کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملائکہ اس وقت جب ڈھونڈا گیا تو نظر نہیں آئے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملائکہ اس وقت آپ کو غسل دے رہے ہیں، آپ بھی غسیل ملائکہ ہیں. اور پھر آخری بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا اس حوالے سے، وہ حضرت وحشی جو بعد میں اسلام لے آئے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ کتنا بڑا صدمہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا. میرے محدود مطالعہ میں مجھے نہیں نظر آتا کہ یہ کیفیت سرکار پر اور کسی موقع پر طاری ہوئی ہو. اس کے باوجود جب دائرہ تنگ ہوتا گیا، پہلے وہ مکہ میں رہا، پھر بھاگ گیا، پھر کوئی کہیں اور بھاگ گیا، جب اسلام پھیلنے لگا تو اسے کسی نے کہا کہ اب تیرا چھٹکارا ایک ہی ذریعے سے ہے، وہ یہ ہے کہ تو اسلام لے آ. جو آدمی صدق کے دل سے ایمان لے آتا ہے اسے سرکار کچھ نہیں کہتے، اسے معاف کر دیتے. اور مومنین کی صفات میں بھی اس پر تفصیلی ہماری گفتگو رمضان المبارک میں، اس کے بعد جمعہ پر مومنین کی صفات، متقین کی صفات، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے، اس پر بہت تفصیل سے گفتگو ہوئی. سرکار کے معاف کرنے کا انداز دیکھنا ہو تو پھر دیکھیں کہ کس طرح حضرت وحشی کو معاف کیا. ہاں یہ بات ضرور کہی تھی کہ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، تمہارا اسلام بھی قبول ہے، لیکن جب تم سامنے آتے ہو تو مجھے میرے چچا یاد آتے ہیں، اس لیے میرے سامنے نہ آیا کرو. اس کا مطلب ہے کہ معاف کرنے کے بعد بھی بعض اوقات ایسی کیفیات ہوتی ہیں کہ جب کوئی بات یاد آتی ہے تو دل میں تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے. اب ایک روایت جو ہے نا، ویسے تو مختصر روایتیں بہت ہیں، ایک روایت جسے علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر تبیان القرآن میں 10ویں جلد میں انہوں نے یہ لکھی ہے، آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، اردو میں ہے. ایک جو روایت ہے وہ یہ تھی کہ وہ سامنے آیا اور اس نے معافی جب طلب کی تو اس نے صرف معافی نہیں طلب کی، اس نے کہا کہ میں اسلام تو تب لاؤں گا، اس نے کہا کہ میں نے کتنا بڑا کام کیا ہے، کتنا برا کام کیا ہے، میں نے حضرت حمزہ کو شہید کر دیا ہے، اب میری معافی کیسے ہو سکتی ہے؟ مجھے یقین نہیں ہے کہ میری معافی ہو جائے گی. خود تسلی نہیں تھی کہ میں نے اتنا بڑا کام کر دیا، اب میری معافی کیسے ہوگی؟ کہا بھی مجھے کوئی گارنٹی چاہیے کہ مجھے معافی ہونی چاہیے.
تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت قرآن مجید کی آیت مبارکہ اسے سنائی اور کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو توبہ کر لیتا ہے اسے معاف کر دیتا ہے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، کہ جو آدمی ایمان لے آتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، نیک کام کرتا ہے، اسے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اس نے آگے سے کیا کہا؟ اس نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں تو بڑی کنڈیشنز ہیں، شرائط ہیں، پہلے ایمان لے آئے، پھر توبہ کرے، پھر نیک کام کرے، ممکن ہے میری توبہ نہ قبول ہو، ممکن ہے میں نیک کام نہ کر سکوں، کچھ بھی نہ ہو، یہ کوئی گارنٹی تو نہیں ہے، مجھے گارنٹی چاہیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مزید قرآن مجید سے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو شرک کے علاوہ ہر کچھ معاف کر دیتا ہے۔ اس وقت بھی وحشی نے کہا، اس نے کہا کہ یہ جو مغفرت ہے ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ جس کے لیے چاہے معاف کر دیتا ہے۔ ممکن ہے اللہ میرے لیے معافی نہ چاہے تو اب اللہ اسے معاف کرتا ہے جسے چاہتا ہے، ممکن ہے میں ان بندوں میں نہ ہوں جنہیں وہ معاف کرنا چاہتا ہے، یہ بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو اس وقت سیدنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آگے ایک اور آیہ مبارکہ سورہ زمر کی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، جس میں آتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ سب گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور وہی معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو اس وقت وہ ایمان لے آیا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ اب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے؟ آج ہمارے ساتھ کوئی چھوٹا سا معاملہ آ جائے تو ہم معاف نہیں کرنا چاہتے۔ ہماری اپنی کیفیت کیا ہے، اس پر ہمیں غور کرنی چاہیے۔ صرف واقعات سن کر اسے لذت حاصل نہیں کرنی چاہیے، بلکہ سبق بھی سیکھنا چاہیے۔ یہ ہمارے معاشرے میں بہت بڑی پرابلم ہے، چھوٹی سی بات ہو جاتی ہے، مرنا جینا ختم ہو گیا۔ مثلا ایک مسئلہ ہے طلاق کا، یہ جو مسئلہ ہے ہمارے معاشرے میں کتنا بگڑ گیا ہے۔ اب کیا صحابہ کرام کے درمیان نکاح اور طلاق کا معاملہ نہیں ہوا کرتا تھا؟ لیکن اس طرح کا بگاڑ ہم وہاں نہیں دیکھتے جو ہمارے معاشرے میں بن جاتا ہے۔ اور کئی مسائل ہیں، یہ تو پھر بھی بڑی بات ہے طلاق، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ۔ تو اگر ہم نے یہ سبق نہیں سیکھنا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں ان سے فائدہ نہیں حاصل کرنا، تو پھر ہمارا یہاں بیٹھنے کا شاید مقصد مکمل نہیں ہوگا۔ میں اسی بات پر اتفاق کروں گا۔ ہمارے مہمان تشریف فرما ہے علامہ عمر حیات قادری صاحب، یہ ہمیشہ شفقت فرماتے ہیں، جب بھی ہم انہیں یاد کرتے ہیں بطور مہمان تب بھی تشریف لاتے ہیں، ویسے بھی تشریف لاتے ہیں۔ یہ بہت کم علماء کرام میں یہ خصلت پائی جاتی ہے کہ ویسے جہاں پتہ ہو کہ شاید بولنا نہیں ہوگا یا کچھ، تو وہاں جانا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ لگتا ہے، بعض اوقات نہیں جایا جاتا، لیکن ہمیشہ تشریف لاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، ان کی محبتوں کو اللہ سلامت رکھے، ان کی دینی تمام کاوشوں کو مقبول و منظور فرمائے، اور مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دین میں دنیا میں ترقیاں عطا فرمائے۔ ہمارے مہمان خصوصی جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، 10 منٹ پہ اذان ہوگی۔ اب میں چاہوں گا کہ تمام احباب 2-4 منٹ میں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہمارا یہ پروگرام تھا، اگر آپ ایک کچھ ارشاد فرمائیں اور اس کے بعد پھر دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت چونکہ بہت کم ہے، میں اپنے مقررہ وقت میں صرف ایک بات کی وضاحت، آپ نے جیسے سنا ہے بڑی علمی گفتگو، اور جہاں بھی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کی معافی کا ذکر آتا ہے، تو کتابوں میں بھی لکھا ہے، علماء بھی بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ان کے لیے کنڈیشن لگائی تھی، جو آپ نے سنا کہ تم نے میرے سامنے نہیں آنا، جہاں مجلس ہو سامنے بیٹھنا نہیں، دور کیوں بیٹھنا ہے۔ اس پر سوچا جا سکتا ہے، کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ جو آپ کو اللہ رب العزت نے
اپنی صفت رحمت کا مظہر عتم بنا کے بھیجا اور آپ کے سر پہ جہانوں کے لیے رحمت ہونے کا تاج سجایا. کہیں اس پہ حرف تو نہیں آتا, کہیں اس پہ حرف تو نہیں. میں جو قرآن و سنت کے حوالے سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رحمت کے کمال کو سمجھا ہوں, اس کی روشنی میں میں اس کی وجہ یہ سمجھتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اس کے لیے شرط کیوں لگائی. بنیادی طور پر اس شرط کے لگانے کا تعلق نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے ساتھ نہیں ہے. یہ شرط لگانے کا تعلق بنیادی طور پر حضرت وحشی کے ساتھ ہی ہے. سبحان اللہ. حضرت وحشی کے ساتھ کیسے ہے اس کو اگر میں تفصیل میں جائے بغیر فوراً سمیٹ دوں تو وہ یہ کہ بشری تقاضوں کی وجہ سے اگر کبھی اس کے سامنے آنے سے وہ منظر میدان احد کا, حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی وہ شہادت اور آپ کے جسم پاک کی جو آپ نے سنا ہے, وہ جب نگاہوں کے سامنے گھومے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بشری تقاضوں کی وجہ سے اگر ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے لیے بھی نبی پاک علیہ السلام کے قلب اطہر پر تصورات میں کہیں بھی حضرت وحشی کے لیے معمولی سا بھی کوئی ایسا خیال گزر گیا قلب مصطفیٰ پر تکلیف کا, اذیت کا, تو اس کا نقصان حضرت وحشی کو اتنا ہوگا کہ وہ دین و دنیا برباد کر بیٹھے. اللہ اکبر. اس لیے سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ بشری تقاضوں کی وجہ سے کہیں میرے دل میں کہیں کہیں دور جا کر بھی وہ منظر یاد آنے پر میرے دل میں کہیں خیال بھی نہ گزرے, اس لیے کہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی ذات بابرکات وہ ذات ہے کہ رب ان کے دل میں گزرنے والے خیال کی بھی قدر کرتا ہے. سبحان اللہ. اس پر 2 دلیلیں اشارتاً. خیال کی قدر کرتا ہے, تحویل قبلہ جو ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں یہی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بالاہتمام ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کی, الفاظ کے ساتھ دعا نہیں فرمائی ہے, بلکہ دل میں خیال رکھتے ہوئے, تمنا رکھتے ہوئے اپنے چہرہ پاک کو آسمان کی طرف دل میں ارادہ کر کے اٹھایا. رب نے قبلہ تبدیل کر دیا. خواہش کا اتنا احترام ہے, دل میں گزرنے والے خیال کا اتنا احترام ہے. اور اس پر دوسری دلیل کہ رمضان المبارک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوران اعتکاف رات کے آخری حصے میں مسجد کے دروازے پر اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ ہم کلام تھے کہ ایک صحابی اچانک آئے. انہوں نے جب دیکھا کہ حضور علیہ السلام کھڑے ہیں خاتون کے ساتھ تو وہ فوراً پیچھے پلٹ گئے. نبی پاک علیہ السلام نے ان کو بلایا اور کمال دیکھیے, غور کیجئے, حضور علیہ السلام نے ان کو بلا کر فرمایا کہ یہ میری بیوی ہے, یہ میری زوجہ ہے. انہوں نے ہاتھ باندھ دیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی شخص گمان بھی کر سکتا ہے کہ آپ کسی غیر محرم کے ساتھ اس وقت اس طرح کھڑے ہوں گے؟ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. نبی پاک علیہ السلام نے حدیث پاک میں جواباً فرمایا کہ شیطان انسانی جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے. کیا مطلب؟ کہ تیرے دل میں اگر ایک لمحے کے لیے یہ خیال شیطان کی طرف سے آ جاتا تو تیری دنیا بھی برباد تھی, تیری آخرت بھی برباد تھی. اس لیے حضور علیہ السلام نے اس کے دل میں اس وسوسے جو آنا ہے شان مصطفیٰ اور عظمت مصطفیٰ کے حوالے سے, حضور علیہ السلام نے اس تصور کو بھی رد کر دیا. کیوں کہ وہ تصور اگر تیرا ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے حوالے سے آئے گا تو اس کا نقصان پلٹ کر تیری طرف جائے گا. اسی طرح دوسری جانب یہ دیکھیے, حضرت وحشی کو قید اس لیے لگائی کہ کہیں دور جا کر بھی اگر کوئی خیال آ گیا تو وحشی تیری دنیا بھی جائے گی, تیری آخرت بھی جائے گی. زبردست.
جو معاف کیا ہے، جو کرم کیا ہے، اس کرم کو کنفرم کیا ہے کہ یہ زندگی کے آخری سانس تک اس کی برکت وحشی کو ملتی رہے اور وہ ایمان کے ساتھ جنت کا حقدار بن کے دنیا سے جائے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے یہ قید نبی پاک علیہ السلام نے لگائی، اور اس قید کا نفع بھی پلٹ کر حضرت وحشی کے لیے تھا۔ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بے نیاز اور معصوم ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ابھی 1 منٹ باقی ہے، اس میں پھر اذان ہوگی، اب نماز کے بعد انشاءاللہ اختتامی دعا ہم کریں گے۔ 10-15 سیکنڈ میں ایک بات میں یہ عرض کر دوں، شاید تھوڑی ناانصافی ہو اگر میں نہ عرض کروں، میرے ذہن میں اتر گئی آخری بات حضرت وحشی کے حوالے سے کہ آپ نے سنا کہ کتنی خوبصورتی میں 7-8 منٹ میں اتنا بیان کر دیا کہ شاید میں گھنٹوں بیان کرتا رہتا تو گناہ ہوتا۔ لیکن ایک بات یہ کہوں کہ ان سے پھر دعا کرتے تھے ساری زندگی، یا اللہ مجھ سے اتنا بڑا جرم ہوا ہے کبھی اس کی تلافی کا موقع مل جائے۔ پھر اللہ نے انہیں موقع دیا کہ مسیلمہ کذاب کو، جو پورے جسم پر ایسا خول پہن کے رکھتا تھا کہ اس پر وار کرنا ممکن ہی نہیں تھا، صرف آنکھوں کی جگہ خالی تھی، اور وہ پھر وہی نشانہ جو حضرت حمزہ پر اس نے لگایا تھا، اسی نشانہ اور نیزہ اسی کے ذریعے وہی آنکھوں کی جگہ پر نیزہ مار کے اس سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا اور جھوٹ باندھنے والا اس کا کام اس نے تمام کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر اسے یہ فضیلت بھی عطا فرمائی۔ ابھی اذان ہوتی ہے، پھر نماز کے بعد انشاءاللہ۔